अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह बखैर, सलामत रहें, खुश रहें। दुआ है रब्बुल इज़्ज़त से आप और आपके ख़ानदान को ज़मीन व आसमान की तमाम आफात से अल्लाह महफूज रखे, तमाम जहानों का मालिक अपनी रहमतों के साए में रखे और कभी भी किसी का मोहताज ना करे। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरी मोहब्बत तो देखो, जो फरिश्ते शाम को तुम्हारे गुनाह मेरे पास लाते हैं, मैं सुबह इन्हीं के हाथ तुम्हारा रिस्क भेज देता हूँ। सुभान अल्लाह। आप सोचें कि क्या अल्लाह माँ बाप से, बहन भाइयों से, दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला नहीं है? साफ ज़ाहिर है ना कि हमारे जो गुनाह फरिश्ते लेके उन अल्लाह ताला को पहुंचाते हैं कि ये किया, ये किया, ये किया, भरे हुए रजिस्टर, और अल्लाह फिर भी उनके हाथ हमारी रोजी रोटी भेज देता है। तो आज का जो टॉपिक है, एक तो मैं आपको बहुत ज़रूरी बात बताऊंगी कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने जब हिजरत की, वो क्या पढ़ते हुए घर से निकल गए और क्या पढ़ के वो मिट्टी उन्होंने लोगों के सर पे डाली। उनको पता भी नहीं चला हमारे सर पे मिट्टी डाली और आप उधर से निकल गए। वो मैं आपको इसलिए बताऊंगी कि ये आयतें आप भी याद करें। आप दुश्मनों में घिरे हों, आप कोई परेशान करने वालों में घिरे हों, आप अपना हक छीनने वालों में घिरे हों, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको अपने काम में ऐसे कामयाब कर देगा कि आपको लोगों को पता भी नहीं चलेगा और उनके बीच में से आप अपना काम करते हुए गुजर जाएंगे। अल्लाह ताला कामयाबी देगा। ये मैं आपको बताऊंगी कि क्या था वो पढ़ना। मेरी तो ख्वाहिश ही ये होती है कि ऐसी बात आपको बताएं जो कि शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी, कुछ लोगों को पता भी होगी, जिनका इल्म बहुत ज़्यादा होगा। अल्लाह ताला सबको इल्म दे। अच्छा, पहले सबसे मैं आज जो कोरोना है ना, इसके मुतल्लिक़ तमाम बहन भाइयों से गुजारिश करती हूँ कि फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम। ये जो सूरह बकरा की आयत है ना, जिसको आयत शहादत कहते हैं, मेरी किफ़ायत के लिए अल्लाह ही काफ़ी है, वो सुनने वाला, जानने वाला है। ये 11-11 दफ़ा कम अज़ कम पढ़ के अपने घर वालों पे दम करें और अपने पानी पे दम करें, ताकि ये वायरस जो है इससे निजात मिले। इंशाअल्लाह कोरोना वायरस आपको नहीं लगेगा। और जो मुसलमान भाई कोरोना में मुब्तला हों, इस पर भी 11 मरतबा पढ़कर दम करें, वो खुद पढ़े। इस वक्त कोरोना वायरस से निजात मिलेगी। कुरान करीम की ये आयत एक बहुत ही अल्लाह वाले बुजुर्ग ने बतौर इज़्ज़न के कोरोना से बचने के लिए तमाम मुसलमानों को पहुंचाने के लिए कहा गया। इस आयत मुबारक को बड़े से बड़े आलिम दीन से भी कंफर्म कर सकते हैं। मेरी बात सुने, आलिम दीन से क्या कंफर्म करना है? ये तो आयत शहादत है, उसमें हज़रत उस्मान गनी को जब शहीद किया तो उनका खून इस आयत पे गिरा था। मेरा ख्याल ये 63 नंबर आयत है सूरह बकरा की। तो ये तो हर काम के लिए बेहतरीन है। जिस काम के लिए आप पढ़ेंगे अल्लाह का फजल होगा, जिस काम के लिए आप पढ़ेंगे अल्लाह का फजल होगा इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ आप पढ़ के दुआ मांग के देखें, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। और दूसरा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीसु, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये कोरोना के लिए इलाज है। और दूसरा, आप सुबह के वक्त 27 दफ़ा ज़रूर पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना वल मुमिनाती वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। जब आप 27 टाइम पढ़ेंगे, 27 बार, तो आपकी हर दुआ कबूल होने लगेगी। और जब आपकी दुआ कबूल होने लगेगी तो आप इस वबा से अल्लाह से निजात मांगेंगे। तो क्या ये एक वबा रह जाएगी हमारे पास? नहीं, कभी नहीं रहेगी, मैं कसम खाती हूँ। बस आप ये इस पे अमल करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, दुआ है। आप हर लम्हा अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतों के साए में रहें। मेरी तो बस यही दुआ है, मेरी यही कोशिश है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान जब सुबह करता है तो इसके सारे अज़ा जुबान के सामने अपनी आजिज़ी का इजहार करते हैं और कहते हैं, तू हमारे सिलसिले में अल्लाह से डर, इसलिए कि हम तेरे साथ हैं। अगर तू सीधी रही तो हम भी सीधे रहेंगे, और अगर तू टेढ़ी हो गई तो हम भी टेढ़े हो जाएंगे। तो फिर मुसीबत तो उनको भी पड़ जाएगी ना। इसलिए वो बेचारी चीज़ें जो हैं वो मिन्नतें करती हैं कि
ہمیں سیدھے راستے پہ رکھ، ہمیں سیدھے راستے پہ رکھ۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ جب اللہ کسی انسان پر اس کی سکت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا تو پھر اکثر ایسے لمحات ہماری زندگیوں میں کیوں آتے ہیں جب انسان تھک کر ٹوٹ جاتا ہے، دل تکلیف اور اذیت سے بھر جاتا ہے، آنکھیں امید کی بینائی سے محروم ہو جاتی ہیں، زندگی کی تمام تر رنگینیاں ختم ہو جاتی ہیں اور انسان کو اپنا آپ کسی بوجھ جیسا لگنے لگتا ہے۔ جب اس نے کوئی شے ہمارے لیے بنائی ہی نہیں ہوتی تو وہ کیوں ہمیں اس کی چاہت میں مبتلا کرتا ہے؟ لیکن اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اللہ اپنے خاص بندوں کو چننے کے لیے ان پر آزمائش بھیجتا ہے۔ وہ اپنے خاص بندوں کو الگ کر لینا چاہتا ہے دوسروں سے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس کی محبت میں صبر کے آخری پیمانے تک پہنچتا ہے، کون سخت اذیت اور تکلیف میں بھی اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے، کون اس کی چاہت کے لیے اپنی چاہت تک قربان کر دینے کا حوصلہ رکھتا ہے کہ آزمائش محبت ہی کا ہی تو پیمانہ ہے۔ اور پھر جو لوگ اپنے رب کی چاہت کے لیے اپنی چاہت قربان کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کی تکلیفوں، اذیتوں اور قربانیوں کے بدلے میں ایسا بہترین صلہ عطا فرماتا ہے کہ انسان ساری زندگی اس کے احسان کی شکر گزاری میں گزار دیتا ہے۔ پھر جتنی بڑی قربانی اتنا ہی بہترین صلہ، کیونکہ اللہ اپنے اوپر کوئی احسان نہیں رکھتا۔ بالآخر کندن بننے کے لیے جلنا تو پڑتا ہے نا۔ انسان کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے، اس کے پلان اور ہوتے ہیں، انسان کی سوچ، ارادہ اور ترکیب کچھ اور ہوتی ہے۔ جب انسان کی ترکیب اور خدا کی ترکیب جدا ہو جائیں، جہاں اپنی محنت کر رہے تھے وہ آپ کے لیے صحیح نہیں تھا، جہاں جان لو خدا کی ترکیب سب سے بہترین ہے۔ القرآن آپ کے لیے کچھ بہتر لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے خدا کو پہچانا۔ جب میرے ارادے ٹوٹے تو میں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا کہ ہاں اللہ ہے جس کی مرضی چلتی ہے۔ پھر آپ بھی فکر نہ کریں، ایک روشن صبح آپ کی منتظر ہے۔ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ ہر دن ایک منفرد دن ہوتا ہے جو آپ کی زندگی میں پہلی اور آخری بار آتا ہے۔ اس کی قدر کریں اور اسے ایسے اعمال سے مزین کریں کہ روز حشر اس دن کو نامہ اعمال سے مٹائے جانے کی حسرت تک نہ کرنی پڑے۔ اور یاد رکھیں، اپنے دل کو مضبوط کریں اور ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دے کہ وہ بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی، یہ میری بات آپ یاد رکھیں۔ اچھا، اب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصلی بات ہے اس کی طرف آتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں وہ دوست جو ہم سے کوئی 10-12 دن پہلے بچھڑ گئی، اس کے لیے میں چند شعر کہنا چاہ رہی ہوں۔ بہت دنوں سے نہیں اپنے درمیان وہ شخص، اداس کر کے ہمیں چل دیا کہاں وہ شخص، قریب تھا تو کہا ہم نے سنگ دل بھی سے، ہوا جو دور تو لگتا ہے جان جاں وہ شخص۔ ہر ایک شخص میں تھیں دل ربائیاں کیا کیا، ہزار لوگ ملیں گے مگر کہاں وہ شخص، وہ جس کے نقش قدم سے چراغ جلتے تھے، جلے چراغ تو خود بھی بنا دھواں وہ شخص، چھپا لیا جسے پت جھڑ کے زرد پتوں نے، ابھی تلک ہے بہاروں پہ حکمراں وہ شخص۔ بھلا کیسے بلائیں گے اہل درد اسے، دلوں میں چھوڑ گیا اپنی داستاں وہ شخص۔ آپ یقین کریں کہ وہ دوست ہمیں کبھی بھول نہیں سکے گا۔ وہ اس قدر اچھی نیک خاتون تھی، اس قدر نیک خاتون تھی کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، اور اتنی پیاری شکل والی اور اتنی پیاری عقل والی، وہ تو جنت کے باغوں میں ہی انشاءاللہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے اور اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کو صبر دے۔ ہماری تو ہر روز اس کے لیے دعائیں ہیں اور یہی ہم دعائیں کر سکتے تھے۔ چلیں اب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے گھیراؤ کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھ کے نکل گئے، جو آیت میں بتانا چاہتی ہوں اس پہ بات کرتے ہیں۔ ادھر قریش کے اکابرین نے اپنا سارا دن مکے کے پارلیمان کی پہلے پہر
پروگرام بنانے میں لگا دیا، قرارداد کے نفاذ کی تیاری میں، اور اس مقصد کے لیے ان کے 11 سردار منتخب ہوئے، جن کے نام ہیں ابو جہل بن ہشام، حکم بن عاص، عقبہ، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، زمہ بن اسود، طعیمہ بن عدی، ابو لہب، ابی بن خلف، نبیہ بن الحجاج اور اس کا بھائی منبع بن الحجاج۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب رات ذرا تاریک ہو گئی تو یہ لوگ گھات لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں تو یہ لوگ آپ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ ان لوگوں کو پورا وثوق اور پختہ یقین تھا کہ ان کی ناپاک سازش کامیاب ہو کر رہے گی، یہاں تک کہ ابو جہل بڑے غرور کے ساتھ ہنستے ہوئے اس نے کہا کہ ساتھیوں سے کہا کہ اگر تم لوگ اس کے دین میں داخل ہو کر اس کی پیروی کرو گے تو عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ یہ محمد نے کہا ہے، پھر مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو تمہارے لیے اردن کے باغات جیسی جنتیں ہوں گی، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ان کی طرف سے تمہارے دو ذبح کے واقعات پیش آئیں گے، پھر تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے اور تمہارے لیے آگ ہوگی جس میں جلائے جاؤ گے۔ بہرحال انہوں نے خوب اس پہ ہنسی کی۔ بہرحال اس سازش کے نفاذ کے لیے آدھی رات کے بعد کا وقت مقرر تھا، اس لیے یہ لوگ جاگ کر رات گزار رہے تھے اور وقت مقررہ کے منتظر تھے، لیکن اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اکثر لوگ نہیں جانتے، لیکن کام تو اللہ کا ہی ہونا ہے نا، جو اس نے طے کیا ہوا ہے۔ اس کے ہاتھ میں آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جسے بچانا چاہتا ہے کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا، اور جسے پکڑنا چاہے کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر وہ کام کیا جسے ذیل کی آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُونَكَ أَوْ يَقْتُلُونَ أَوْ يُخْرِجُونَكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ موقع یاد کرو جب کفار تمہارے لیے سازش کر رہے تھے تاکہ وہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کریں، اور وہ لوگ داؤ چل رہے تھے اور اللہ بھی ایک داؤ چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر داؤ چلنے والا ہے، اور اس میں کیا شک ہے؟ مسلمانوں کو تو یقین ایمان یہ ہے کہ اللہ کا ہی داؤ بہترین ہے، اللہ ہی بہترین داؤ چلتا ہے، میرے اللہ کی شان جل جلالہ ہے، کس کی جرت ہے سوکھا ہوا پتا بھی زمین پہ گر جائے میرے اللہ کے حکم کے بغیر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر چھوڑتے وقت کیا کیا؟ قریش اپنے پلان کی نفاذ کی انتہائی تیاری کے باوجود فاش ناکامی سے دوچار ہوئے، چنانچہ اس نازک ترین لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میری یہ سبز حضری چادر اوڑھ کر سو رہو، تمہیں ان کے ہاتھوں کوئی گزند نہیں پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چادر اوڑھ کر سویا کرتی تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، مشرکین کی صفیں چیری اور ایک مٹھی سنگریزوں والی مٹی لے کر ان کے سروں پر ڈالی، لیکن اللہ نے ان کی نگاہیں پکڑ لی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے۔ اس وقت آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے وَجَعَلْنَا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ میں پھر بول دیتی ہوں وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی، ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، پس ہم نے انہیں ڈھانپ دیا اور وہ دیکھ نہیں رہے تھے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس موقع پر کوئی بھی مشرک باقی نہ بچا جس کے سر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی نہ ڈالی ہو۔ اس کے بعد آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے کر ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے رات ہی رات کو یمن کا رخ کیا اور چند میل پر واقع سور نامی پہاڑی کے ایک غار میں جا کر پہنچ گئے، اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ رات بھر انتظار کر رہے ہیں، اور وہ اتنے برے طریقے سے ناکام و نامراد ہوئے۔ آپ ان کے پاس سے گزرے، آپ کے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے اپنے کام کر گئے۔ انہوں نے کہا باخدا ہم نے تو انہیں نہیں دیکھا۔ اس کے بعد اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ پڑے،
لیکن پھر دروازے سے جھانک کر دیکھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے. خدا کی قسم یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوئے پڑے ہیں، ان کے اوپر ان کی چادر موجود ہے. چنانچہ یہ لوگ صبح تک وہیں ڈٹے رہے. ادھر صبح ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر سے اٹھے تو مشرکین کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں. یوں وہ گزر گئے. تو آپ یقین کریں، آپ یہ آیت پڑھیں گے اور دنیا کا جو کام کرتے ہوئے گزر جائیں گے آپ کسی کو نظر بھی نہیں آئیں گے. بس یاد رکھنا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ہر مصیبت، ہر بیماری، ہر پریشانی، ہر دشمن، ہر تنگی، ہر چیز سے آپ گزر جائیں گے بآسانی. آپ میرے اس سبق کو یاد رکھیں. اس سے اعلیٰ، اس سے بڑا سبق کون سا ہوگا جو اللہ کے نبی پڑھتے ہوئے دشمنوں میں سے گزر گئے، کسی کو خواب و خیال بھی نہیں آیا. تو یہ آج کا ایپیسوڈ تھا. اگر آپ کو پسند آیا ہو تو آپ پلیز لائک اور شیئر کر دیجئے، اور اگر آپ کے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہو ان اچھی باتوں کو شیئر کرنے کا، دوسروں تک پہنچانے کا، تو پلیز آپ بھی اس کو سبسکرائب کر کے کچھ لوگوں کو سینڈ کر دیا کریں. اگر آپ کا قیمتی وقت اس کام سے زیادہ اچھے کام کر رہا ہے تو بخدا آپ اپنے آپ کو بزی رکھیں. اللہ آپ کو کامیابیاں دے. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.